अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जो कामयाब तरीन इंतख़ाबात समझे जाते हैं, जिन्हें साफ शफ़ाफ इंतख़ाबात कहा जाता है, वो 1970 में होने वाले इलेक्शंस थे। जब बांग्लादेश नहीं बना था, उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान थे। ये वाक़या मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, दो वाक़यात आपको सुनाता हूँ, और ये इसलिए सुना रहा हूँ कि आज 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अरबाब इक़्तिदार को और मुक़्तदर हलक़ों को एक दफ़ा फिर याद दिला दूँ कि जो गलतियाँ लम्हात की होती हैं, उन्हें सदियों भुगतना पड़ता है। दो वाक़यात आपको सुना देता हूँ। 1970 के इंतख़ाबात के नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो ये बहुत बड़ी कहानी है और इसके सुनाने के लिए बहुत वक्त चाहिए। लेकिन एक बुनियादी इशू जो था, उन इंतख़ाबात के नतीजे में क्या हुआ, मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई और मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को अक्सरियत हासिल हो गई। शेख मुजीबुर रहमान ने 162 सीटों में से गालिबन 160 सीटें जीत ली। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब को पंजाब और सिंध में अक्सरियत हासिल हो गई। लेकिन अब उसकी वजूहात पे अगर मैं जाऊंगा तो वो बहुत, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन उस इंतख़ाबात के नतीजे में जो हुकूमत बननी थी वो अक्सरियती पार्टी की बननी थी। अगर पुरसकून माहौल में असम्बली का इजलास होता तो शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते, लेकिन उन नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इसमें बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है कि उन तमाम वाक़यात और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के ज़िम्मेदार कौन हैं। उस वक्त बरसर इक़्तिदार याहिया खान थे, उनकी हुकूमत का कसूर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कसूर था, शेख मुजीबुर रहमान का कसूर था। वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन बुनियादी सबक ये था उस सारे मामले में, बुनियादी मामला ये था कि आपने अक्सरियती जमात को हुकूमत नहीं दी और मुल्क दो लख्त हो गया। फिर भुट्टो साहब 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार में आ गए मगरबी पाकिस्तान में, और भुट्टो साहब ने 1974 में गालिबन मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश की हैसियत से तस्लीम कर लिया। और जिस वक्त भुट्टो साहब अपनी सियासत के उरूज पे थे, असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उनके नाआगबत अंदेश दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि चूँकि आप बहुत पॉपुलर हैं, लिहाजा असम्बली तोड़ के नए इंतख़ाबात करा दीजिए, अगले 5 साल के लिए मुंतखब हो जाइए। भुट्टो साहब ने असम्बली तोड़ दी और इंतख़ाबात का ऐलान कर दिया। उन इंतख़ाबात में जो 1977 में हुए, उसमें भी एक सबक मिलता है, और वो ये कि बरसर इक़्तिदार पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। उन इल्ज़ामात में एक बड़ा दिलचस्प इल्ज़ाम था जो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया उन हालात में, और वो ये था कि लाड़काना से भुट्टो साहब कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे थे। वहाँ जमात इस्लामी के एक साहब कैंडिडेट थे, इस वक्त बदकिस्मती से मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके नाम में अब्बासी का लफ्ज़ शामिल था। वो अब्बासी साहब जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, वो एक अच्छे बुज़ुर्ग आदमी थे, शरीफ आदमी थे, लेकिन बहरतौर इतने मकबूल नहीं थे कि वो भुट्टो जैसी शख्सियत को लाड़काना में इलेक्शन हरा सकते। भुट्टो ने तो लाड़काना में काजी फजलुल्लाह को इलेक्शन हरा दिया था, और आज भुट्टो साहब की डेथ के 40 साल के बाद भी जो है वो वहाँ से लाड़काना से कोई दूसरा आदमी इलेक्शन जीत नहीं सकता उनके ख़ानदान के सिवा। तो भुट्टो साहब वो इलेक्शन आसानी से जीत जाते, लेकिन फिर नागबत अंदेश दोस्तों ने, हवारियों ने उन्हें ये कहा कि जनाब, मज़ा तो जब है जब आप अनओपोज इलेक्ट हो जाएं।
تو جناب یہ ہوا کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے ان بزرگ کو جو ہے وہ اغوا کروا لیا گیا اور بھٹو صاحب جو ہے وہاں بلا مقابلہ الیکشن جیت گئے۔ یہ غلطی تھی بھٹو صاحب کی، یہ ان کے دوستوں کی غلطی تھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پی این اے پاکستان نیشنل الائنس جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف انتخابی دھاندلی کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائی اور وہ تحریک منتہج ہوئی 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا لگنے کی شکل میں۔ ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا اور اس ٹیک اوور کے نتیجے میں دیکھیے کیا ہوا کہ احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے خلاف احمد رضا قصوری نے ایک ایف آئی آر کٹوائی اور اس میں بھٹو صاحب کا نام ڈال دیا۔ بھٹو صاحب اقتدار میں تھے، اپنی سیاست کے عروج پہ تھے، مقبولیت کے عروج پر تھے، انہوں نے اس ایف آئی آر کو کوئی اہمیت نہیں دی اور احمد رضا قصوری نے وہ ایف آئی آر لندن لے جا کر محفوظ کر دی، اور جب ضیاء الحق آئے تو انہوں نے چونکہ بھٹو سے نجات حاصل کرنی تھی، احمد رضا قصوری کے ذریعے وہ ایف آئی آر منگوائی گئی اور بھٹو صاحب کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع ہو گیا، اور پھر اس مقدمے کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دی گئی۔ دونوں واقعات سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ انتخابی دھاندلی کریں گے، اکثریت کو اس کا حق نہیں دیں گے، تو بہت بڑا نقصان ہوگا ملک و قوم کا۔ یہ سارے واقعات، یہ دونوں واقعات میں نے آپ کو اس لیے سنائے کہ آج جبکہ 8 فروری کو ہمارے یہاں ایک نئے انتخاب کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جو سب سے مقبول لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے اور اس کی پارٹی کو الیکشن سے باز رکھنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ 2 دن میں انتخابی کاغذات جو نامزدگی جو ہے وہ داخل کرنے ہیں، اور صورتحال اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امیدواروں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ نومینیشن پیپر جو ہے وہ پولیس چھین رہی ہے۔ جو متوقع امیدوار ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ چند لوگوں کے نام آپ کے سامنے لینا چاہوں گا۔ بھاولپور میں پنجاب پولیس کا بھاولپور میں سمیع چودھری، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسامہ حمزہ، فیصل آباد میں ملک عمر فاروق کے گھر رات گئے چھاپے۔ پولیس چھاپے مار رہی ہے ان لوگوں کے گھروں پہ جو متوقع امیدوار ہیں تحریک انصاف کے۔ فیصل آباد میں حافظ حامد رضا کے گھر پولیس گھس گئی، عورتوں پہ تشدد کیا۔ عورتوں پہ تشدد کے حوالے سے آپ نے 2 دن پہلے عثمان ڈار کے گھر پہ جس طرح پولیس داخل ہوئی، جس طرح اس کی والدہ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا، اس کی بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا، جو اس کے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا، وہ سارا کچھ آپ سن چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ خرم اعجاز چٹھا، مقصود صابر انصاری کے گھروں، ڈیروں، فیکٹریوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ بیرسٹر عمیر نیازی، ایک بہت بڑے وکیل ہیں بیرسٹر عمیر نیازی، جو عمران صاحب کے بھی وکیل ہیں، تحریک انصاف کے وکیل ہیں۔ ان کے والد ضیاء اللہ نیازی ان کے لیے اور اپنے لیے نومینیشن پیپر لے کے باہر نکلے ریٹرننگ آفیسر کے یہاں سے، تو جناب پولیس وردی میں تھی، پولیس والے اپنے یونیفارم میں تھے، ان سے نومینیشن پیپر چھین کے بھاگ گئے۔ یہ عجیب و غریب الیکشن ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو الیکشن جیتنے والے ہیں یا جنہیں الیکشن جتایا جانا ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ووٹروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بدترین فسطائیت کا مظاہرہ جو ہے اس وقت اہل اقتدار کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ نام نہاد نگران حکومت جو ہے یہ اس سارے پلان کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ انہی کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں تو بالخصوص وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں اس میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اہل اقتدار سے کہ اس پہ غور کریں، ماضی سے سبق سیکھیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ ماضی سے حال اور مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ماضی میں انتخابات میں کیا کیا اور اس کا کیا نقصان اٹھایا۔
اس وقت پورے پاکستان کی مقبول ترین جماعت جو ہے وہ PTI ہے، مقبول ترین لیڈر عمران خان ہیں، اور وہ تمام صحافی جو عمران صاحب کی شدید مخالفت کرتے رہے، لیکن اب وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت مقبولیت صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ آج پاکستان کے کسی سیاسی رہنما میں بشمول مولانا فضل الرحمان، بشمول نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے سامنے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیں، اس شخص کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیں جو جیل میں بند ہے اس وقت۔ کسی بھی سیاسی رہنما کی مقبولیت کا پیمانہ صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ووٹ اور انتخاب۔ یہ انتخاب کا وقت ہے۔ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ روزانہ شام کو جو وہ شام غریبہ سجا دیتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اس کو چھوڑیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے وہ مقبول لیڈر ہیں تو عمران خان کو چیلنج کریں۔ عمران خان جس حلقے سے نومینیشن پیپر داخل کروائے وہیں سے اپنے نومینیشن پیپر کروائیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ PTI کے کچھ کارکنوں کے مقابلے میں بھی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب جناب ایک تازہ خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہ کچھ موٹر سائیکل سواروں نے جو ہے دستی بم پھینکے جو ان کے گھر کے گیراج میں پھٹ گئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کرم کیا اور وہ خود چیف جسٹس صاحب، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے، وہ سب محفوظ رہے۔ کچھ پولیس والے، ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے گھر پہ، ان میں 2 زخمی ہو گئے، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ تو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کچھ دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو 2 اچھی خبریں سنا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ تو چکے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اب ویلاگ کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے وکلا سے خطاب کیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ شخص واپس آ گیا اور اسی انداز میں وہ بولنے لگا ہے جو اس کا خاصہ تھا، جو اس کی شہرت تھی۔ آج انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، بڑے حوصلے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی خاموش نہیں ہوں گا، مجھے خاموش کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ناکام ہوں گی، اور میں ہمیشہ اسی طرح بولتا رہوں گا جس طرح بولتا رہا ہوں۔ دوسری جو خبر ہے جناب وہ بڑی شاندار خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ کرسی چھوڑنا قبول کروں گا، لیکن نہ انصافی اور پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ جب تک میں جج کے عہدے پر ہوں، کوئی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر تحریک انصاف کے کسی رہنما کو MPO کے تحت بند نہیں کر سکتا۔ MP آرڈر واپس نہ لینے والے کمشنر کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خبر جو ہے، بارش کا پہلا قطرہ، ہوا کا جھونکا، امید کی پہلی کرن، انصاف کا آغاز، میرٹ کی امید ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان میں ہمیں چیف جسٹس ابراہیم خان جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف ہیں، ایسے اگر ہمیں چند جج مل جائیں تو یقین مانیے کہ 75-76 سال کے بعد پاکستان میں انصاف ارزاں ہو جائے گا پہلی مرتبہ۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔